अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और ऑल के बटन पर क्लिक कर दे ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। फिर वो छोड़ता नहीं है। तो सब्र बहुत अजीम चीज है और सब्र से पहले इंसान सारी चीजों को समझता है कि मैं जो स्टैंड ले रहा हूं, मैं जो कदम उठा रहा हूं, मैं जो फैसला कर रहा हूं, वो फैसला सच्चा है या नहीं है। अल्लाह अकबर। जब फैसला सही हो, जब मामला सही हो, अल्लाह और उसके रसूल की इताअत का मामला हो, एक तरफ दुश्मन पूरी ताकत लगा रहा है। क्या करबला में इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु को उनके मौकिफ और उनके स्टैंड से हटाने के लिए एड़ी चोटी का जोर नहीं लगाया गया, पूरी ताकत खपा दी गई ताकि हुसैन अपने मौकिफ से हट जाएं, हुसैन यजीद की बैत को कबूल कर लें। लेकिन अल्लाह अकबर, इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु बच्चों को लुटाना तो कुर्बान कर देते हैं, मौकिफ से हटते रही हैं। आज थोड़ी सी सख्ती भी मौकिफ से हट गए, थोड़ा सा मामला हुआ मौकिफ से हट गए, लेकिन इमाम हुसैन ने जो स्टैंड लिया था उस स्टैंड पर जमे थे, इसलिए कि इमाम हुसैन ने जो मौकिफ इख्तियार किया था वो अपनी मर्जी का नहीं था। मैं आपको कुरान की रोशनी में समझा दूं कि कुरान के बताए हुए रास्ते के मुताबिक इमाम हुसैन ने अपना स्टैंड लिया था, इसलिए कि यजीद जालिम था, यजीद फासिक था, यजीद फाजिर था। अल्लाह अकबर। और कुरान ने वाज़े लफ्जों में कह दिया, वला तरकनु इलल लज़ीना ज़लमू फतमस्सकुमुन नार, जालिम की तरफ ना झुको वरना तुम्हें आग छुएगी। इमाम हुसैन जानते थे कि कुरान मना कर रहा है जालिम की तरफ झुकने के लिए। अब अगर जालिम की तरफ नहीं झुकते हैं तो जान देनी पड़ेगी, औलाद कुर्बान करना पड़ेगा। इमाम हुसैन ने इस चीज के लिए तो आमादगी जाहिर फरमा दी, लेकिन कुरान के फरमान पर अमल करते हुए जालिम के सामने नहीं झुके और जानते थे कि मैं अगर सब्र करूंगा तो कोई मेरे साथ हो या ना हो, मैं सब्र करूंगा, सब मेरा साथ छोड़ दें तो कोई बात नहीं, लेकिन मौला का वादा है इन्नल्लाह मअस साबिरीन, कि बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। ए रसूल आज़म सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दीवानों, एक बात अच्छी तरीके से जहन के अंदर रखें, सब्र बहुत ताकतवर चीज का नाम है, सब्र बहुत बड़ी कुव्वत का नाम है। सब्र हर किसी के पास नहीं होता, सब्र हर किसी को नसीब नहीं होता। सब्र की दौलत अल्लाह खुश नसीबों को अता करता है और जिसे सब्र की दौलत मिल जाए गोया उसे अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने बड़ी नेमत अता फरमा दी। आप मुझे बताइए तो सही, अल्लाह अकबर, सब्र इतना अजीम सरमाया है कि कल बरोज़े क़यामत, आपको एक छोटी सी मिसाल देकर के समझाऊं, बुलबुले बाग मदीना आपको सलाम कहें तो आप खुश हो जाएंगे, हुजूर मोइनुल मशाइख सलाम करें आप खुश हो जाएंगे, हुजूर अमीन मिल्लत सलाम करें आप खुश हो जाएंगे, हुजूर मुफक्किर इस्लाम सलाम करें आप खुश हो जाएंगे। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर फरिश्ते सलाम करें तो क्या कैफियत होगी? फरिश्ते अगर तोहफे सलाम पेश करें तो क्या कैफियत होगी? आप मुझे बताओ, फरिश्ते किसको सलाम पेश करते हैं? सलामुन अलैकुम बिमा सबरतुम फनिअम उक़बद्दार, सलामती हो तुम पर, ऐ सब्र करने वालों तुम्हें सलाम हो और क्या ही अच्छा तुम्हारा पिछला ठिकाना है। अल्लाह अकबर। फरिश्ते उन बंदों को सलाम पेश करते हैं जो दुनिया के अंदर दामन सब्र को थामे रखते हैं। सब्र याद रखें, कुव्वत का नाम है, ताकत का नाम है। सब्र की बुनियाद पर बहुत सारे मसाइल हल हो जाते हैं, सब्र की बुनियाद पर इंसान के बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं। मैं आपको बताऊं, इमाम आली मकाम रदी अल्लाह तआला अन्हु भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हैं और इमाम हसन मुज्तबा भी रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हैं। लेकिन इतने बड़े मजमे के अंदर मैं सवाल पूछूं कि बताओ, नवासे रसूल इमाम हसन मुज्तबा के विसाल की तारीख कौन सी है? तो दुनिया बताने से कासिर रहेगी, नहीं मालूम, उनका दिन नहीं मनाते। लेकिन जब बात आती है इमाम हुसैन की तो बच्चा जानता है कि 10 मुहर्रम को हुसैन शहीद हुए थे। 10 मुहर्रम ताजदार करबला की शहादत की तारीख है। मर्तबा दोनों का वही है जो रसूल आज़म ने फरमाया कि हसनैन और हसनैन करीमैन नौजवानाने जन्नत के सरदार हैं, लेकिन एक की याद नहीं मनाई जाती और एक का जिक्र बच्चे की जबान पर है। वजह क्या है? तो वजह सबसे बड़ी ये है, कुरान कहता है लियुब्लियल मुमिनीन मिनहु बलाअन हसना, हम अगर किसी मोमिन का इम्तिहान लेते हैं तो उसकी अजमत को लोगों के सामने उजागर करने के लिए लेते हैं। तो हुसैन का इम्तिहान इतना लिया गया, इतना सख्त इम्तिहान लिया गया कि उस इम्तिहान के बाद जो मर्तबा इमाम हुसैन को अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने अता फरमाया है वो मर्तबा उनके सख्त इम्तिहान की बुनियाद पर है और उस इम्तिहान पर साबित कदमी की बुनियाद पर अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल जलालहू ने उनकी मोहब्बत का चिराग लोगों के सीनों में रोशन कर दिया। कोई ये न कहे इमाम हुसैन को हुजूर ने नवासा होने की हैसियत से नौजवाना ने जन्नत का सरदार कह दिया। नहीं, इम्तिहान की वादियों से गुजारा गया, तकालीफ की वादियों से गुजारा गया। अगर मैं ये कहूं तो गलत ना होगा, किसी नबी की आल पर इतना सख्त इम्तिहान हुआ ही नहीं है जितना इमाम हुसैन का इम्तिहान हुआ है। लेकिन है कोई माई का लाल ये जो सबूत पेश करे? क्या ऐसी सिचुएशन में इमाम हुसैन ने कोई शिकवा किया हो? नहीं, बल्कि ऐसी सिचुएशन के अंदर भी दामने सब्र को थामे हुए हैं। अल्लाह की तरफ ये नहीं कहते मौला मैं तेरे नबी का लाडला नवासा हूं, मेरे लिए सरकार ने अपना सजदा तवील कर दिया था, नहीं कहते। इसलिए कि इम्तिहान गाह के अंदर रिश्तेदारियां नहीं पेश की जाती,
امتحان گاہ کے اندر جو ہے وہ ایگزام ہال کے اندر پیپر دیا جاتا ہے تو سب سے سخت ترین امتحان امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لیا گیا، اور اس امتحان کے اندر ایسے اچھے نمبرات سے امام حسین کامیاب ہوئے کہ ان سے پہلے کوئی اس طریقے سے کامیاب ہوتا ہوا دکھائی نہیں دیتا ہے۔ یہاں میں آپ کو بتاؤں، صبر کرنا معمولی کام نہیں ہے۔ ایک چھوٹی سی ٹھوکر لگتی ہے تو ہماری زبان سے چیخ نکل جاتی ہے، اور شاید ہی محلے کا کوئی فرد ایسا ہو جسے ہم اللہ کی شکایت نہ کرتے ہوں۔ صبر معمولی دولت نہیں ہے۔ ہر عمل کا اجر اللہ نے مقرر فرمایا کہ اس نیکی کا اجر 2 گنا، 10 گنا، 200 گنا، 700 گنا، 1,00,000 گنا، لیکن جب بات صبر کی آتی ہے تو میرا مولا فرماتا ہے انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، کہ بے شک صبر کا بدلہ اللہ بے حساب عطا فرماتا ہے۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، صبر کے معنی ہوتا ہے روکنا۔ اب یہاں میں آپ سے پوچھوں، روکنا کتنے لوگ روکتے ہیں اپنے آپ کو؟ کہاں روکنا؟ اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ روکے رکھو جو صبح و شام اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا امتی ان لوگوں کے ساتھ اپنے آپ کو روکنے کے لیے تیار نہیں ہے جو صبح و شام اللہ کو یاد کرتے ہیں، بلکہ ان کے ساتھ بیٹھنا پسند کرتا ہے جو صبح و شام اللہ کے ارشاد کے خلاف عمل کرتے ہیں۔ صبر بہت بڑا سرمایہ ہے، بہت بڑی دولت کا نام ہے۔ بلکہ سن لو، 2 لوگ ایسے ہیں جنہیں اللہ عز و جل بہت نوازتا ہے۔ قرآن کہتا ہے وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ، جو صبر کرتا ہے اللہ اسے نوازتا ہے، اور جو قسمت کا دھنی ہوتا ہے اللہ اسے نواز دیا کرتا ہے۔ صبر بہت طاقتور چیز کی نام ہے، بہت بڑی دولت کا نام ہے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، جس نے صبر کیا اور معاف کیا بے شک یہ بہت ہمت والا کام ہے۔ اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، شور کرنے سے مصیبت ختم نہیں ہوتی، چلم چلی سے مصیبتیں ختم نہیں ہوتی، لیکن اگر کوئی بندہ مصیبت پر صبر کر لیتا ہے، مولا یہ مصیبت تیری طرف سے ہے، یہ آزمائش تیری طرف سے ہے، یہ امتحان تیری طرف سے ہے، یہ ابتلا تیری طرف سے ہے، اگر تو چاہتا ہے کہ میں امتحان کی وادیوں سے گزروں، اگر تو یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ دنیا مجھے اپنے موقف سے ہٹانے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا رہی ہے اور دنیا پوری بھی کوشش کر رہی ہے میں حق سے ہٹ جاؤں، میں دین کے اس اعلیٰ قدروں سے ہٹ جاؤں، تو میرے مولا تو میرا امتحان لے لے، میں دنیا کی طاقتوں کے سامنے جھکوں گا نہیں، میں اپنے موقف سے ہٹوں گا نہیں، میرا موقف قرآن کے مطابق ہے، میرا موقف تیرے ارشاد کے مطابق ہے۔ اب میرے کریم تو مجھے صبر کی توفیق عطا فرما تاکہ صبر کی بنیاد پر میں اپنی قوت کو اور اپنی طاقت کو جمع کر سکوں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج آپ دیکھیں، چھوٹے سے معاملے کو دیکھ لیں، صبر نہیں ہوتا۔ انسانوں کی زندگی کا جائزہ لے لیں، نماز کا وقت آتا ہے، نماز قضا کرنے میں کوئی تکلیف نہیں ہوتی، انسان گناہوں سے بچ نہیں پاتا، گناہوں سے رک نہیں پاتا، اللہ کے ارشاد کے خلاف عمل کرنے سے رک نہیں پاتا، صبر کرتا ہوا نظر نہیں آتا، نہ اللہ کی اطاعت پر صبر کر رہا ہے، نہ معصیت کے سلسلے میں بچنے پر صبر کر رہا ہے، نہ مصیبت پر صبر کر رہا ہے، اس کی زندگی بے صبری سے گھری ہوئی نظر آتی ہے۔ لیکن جب امام حسین کی زندگی کو دیکھتے ہیں تو صبر کے پیکر نظر آتے ہیں، امام حسین پیکر صبر و رضا نظر آتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور صبر کے حوالے سے اللہ کتنا طاقتور اسے بنا دیتا ہے۔ آپ مجھے بتائیے، آپ کے ساتھ 10-20 ایسے لوگ موجود ہوں جو توانا اور طاقتور ہوں، جو اقتدار کی کرسی پر بیٹھے ہوئے ہوں، تو آپ خود کو طاقتور سمجھیں گے، لیکن دنیا میں کوئی بھی اللہ سے بڑھ کر کے طاقتور نہیں ہو سکتا۔ لیکن جب بندہ صبر کرتا ہے تو اللہ فرماتا ہے ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والے کے ساتھ ہے۔ صبر انسان کو حوصلہ دیتا ہے، صبر انسان کو قوت دیتا ہے، صبر بہت بڑی قوت ہے۔ امام حسین نے کربلا کے میدان میں صبر سے مدد مانگی، صبر ان کی قوت کا سرچشمہ تھا۔ اور دوسری چیز نماز، آپ بھی نماز پڑھتے ہیں، ہم بھی نماز پڑھتے ہیں، لیکن نماز کی حالت کے اندر ہماری کیفیت بڑی عجیب ہو جاتی ہے۔ نماز پڑھ کر باہر نکلے کتے سے ڈرنا شروع، نماز پڑھ کر کے باہر نکلے تھوڑی سی مصیبت آئی ڈرنا شروع، اور کیفیت یہ ہوتی ہے مال ملا تو خوش، نہ ملا تو پھس۔ عجیب سچویشن ہے، منہ لٹک جاتا ہے، عجیب کیفیت ہو جاتی ہے۔ جب کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو ہم شور مچاتے ہیں، لیکن کوئی بتا دے کہ کربلا میں امام حسین نے شور مچایا ہو، میں حیران ہوں، یا اللہ کیا وجہ ہے کہ کربلا میں امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنی مصیبت میں نہ انہوں نے شور مچایا، نہ ان کے اہل بیت نے، ان کے گھر والوں نے شور مچایا۔ نہیں، میں نے تلاش کیا قرآن کے اندر، یا اللہ
یہ طاقت کہاں سے آتی ہے؟ اتنے امتحان کے اندر کوئی شور نہیں، پانی بند ہے کوئی شور نہیں، چاروں طرف سے گھیر لیا گیا کوئی شور نہیں، مصیبت اتنی پہنچ رہی ہے کوئی شور نہیں، 6 مہینے کے بچے کو شہید کیا جا رہا ہے کوئی شور نہیں. کیا وجہ ہے؟ تو قرآن کی آیت مجھے میری رہنمائی کرتی ہے. ان الانسان خلق ہلوعا اذا مسہ الشر جزوعا واذا مسہ الخیر منوعا الا المصلین الذین هم علی صلاتهم دائمون. قرآن کہتا ہے انسان کمزور پیدا کیا گیا، جب اسے تکلیف پہنچتی ہے تو شور مچاتا ہے، اور جب اسے بھلائی پہنچتی ہے تو ہاتھ روک لیتا ہے. 2 کیفیتوں کا ذکر، تکلیف پہنچتی ہے تو شور مچاتا ہے، راحت آ گئی اس کے پاس تو ہاتھ روک لیتا ہے. لیکن یہ سب کی کیفیت نہیں ہوتی. اللہ نے فرمایا الا المصلین الذین هم علی صلاتهم دائمون، لیکن جو ہمیشہ اللہ کی بندگی کرنے والے ہیں، جو ہمیشہ نماز پڑھنے والے ہیں، اگر ان کو مصیبت پہنچے نہ تب شور کرتے ہیں اور نہ راحت پہنچتے تو ہاتھ روکتے ہیں. اس لیے کہ ہمیشہ نماز پڑھنے والا بندہ، پابندی سے نماز پڑھنے والا، دائم الصلاۃ کی پوزیشن یہ ہوتی ہے کہ مصیبتوں کے اندر بھی وہ یہی سوچتا ہے جس میں تو خوش میرے مولا اس میں میں خوش ہوں، اور جس میں تو راضی ہے اس میں میں راضی ہوں. تو یہاں پتہ چلا ریگولر نماز پابندی سے دائمی طور پر نماز پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ مصیبت میں شور کرنے سے بچا لیتا ہے. کربلا میں امام حسین رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ اس لیے نہ گھبرائے، نہ مصیبت میں شور کیا، نہ تکلیف کے اندر واویلا کیا، بلکہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جبل استقامت کی طرح نظر آتے ہیں. اور کیفیت یہ ہے مصیبت تو ہوگی مصیبت، راحت تو ہوگی راحت، مجھے اس سے کیا لینا دینا، میں ہوں اور میرا مولا ہے، مجھے تو میرے رب سے سروکار، میں اپنے رب کی بندگی میں زندگی گزار رہا ہوں. تو امام حسین رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ کی قوت کا سرچشمہ صبر اور صلات ہے. ان 2 چیزوں کے ذریعے امام حسین نے مدد حاصل کی، ان 2 چیزوں کو امام حسین نے اپنی زندگی میں اپنایا، اور ان 2 چیزوں نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدد کی، حوصلہ دیا، طاقت دی. اور اس طاقت کے بلبوتے پر کیفیت یہ تھی، اللہ اکبر، صرف تھوڑا سا سوچیں تو صحیح، 2 کے مقابلے میں 5 ہوں تو 5 والا ڈرتا نہیں، 2 والے ڈرتے ہیں. یہاں 72 کے مقابلے میں 22,000 کا لشکر، 72 والے نہیں ڈر رہے، 22,000 والا ڈر رہا ہے. اے اللہ، معاملہ کیا ہے، سبب کیا ہے؟ تو یہاں بھی قرآن رہنمائی کرتا ہے ان یکم منکم 20 صابرون یغلبوا 200، اگر تم میں 20 صبر کرنے والے ہوں تو یہ 200 پر غالب آ سکتے ہیں. اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، واقعات شہادت امام حسین پیش کروں تو شاید آپ کے علم میں کوئی اضافہ نہ ہو سکے، لیکن فکر امام حسین کے ذریعے آپ کی فکری اصلاح ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ اپنی زندگی کو صحیح خطوط پر لے جانے کی کوشش کریں گے. تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، عرض کرنے کا منشا یہ ہے، امام حسین کی زندگی سے یہ سبق سیکھو کہ جب کبھی مصیبت آئے تو مصیبت کا مقابلہ شور کر کے نہیں، صبر سے کرو، نماز سے کرو، ان دونوں چیزوں سے مدد طلب کرو. مصیبت چلی جائے گی اور اللہ کی نصرت شامل حال ہو جائے گی. آپ زندگی میں کبھی دیکھیے گا، کبھی بھی دیکھیے گا، کبھی آپ کی زندگی میں آپ اپنے آپ کو کمزور محسوس کرتے ہوں، وضو کیجیے اور نماز کے لیے کھڑے ہو جائیے. آپ جب نماز پڑھیں گے آپ کے اندر توانائی پیدا ہوگی. میں ایک خاص بات عرض کرتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ ایک بہت بڑے مفکر نے ایک سوال پوچھا، اور وہ سوال یہ تھا کہ میدان کے اندر اسپورٹس مین جب اترتا ہے جنگ جیتنے کے لیے، میچ جیتنے کے لیے، تو اس کی غذا بڑی مختصر ہوتی ہے، وہ کم کھانے والوں میں ہوتا ہے اور بہت ورزش کرتا ہے. اتنی ورزش صبح اٹھنے سے لے کر کے اور اس میچ کے کھیلنے سے پہلے نہ جانے کتنی ورزش کرتا ہے. اس ورزش کے بعد اس کے اندر اتنی اسٹیمنا پیدا ہوتی ہے کہ مقابلے کے لیے میدان میں وہ اتر سکے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کبھی کسی ولی کو ایکسرسائز کرتے تو ہم نے نہیں دیکھا، پھر ولی کے پاس یہ طاقت کہاں سے آتی، ولی کے پاس یہ قوت کہاں سے آتی؟ تو بڑا پیارا جواب ایک مفکر نے دیا ہے، ولی جتنی ایکسرسائز اسپورٹس مین بھی نہیں کرتا، ولی ایک رات میں 1000 رکعت نفل پڑھ کے اپنے اندر قوت پیدا کر لیتے ہیں. نماز کے ذریعے قوت ملتی ہے، نماز کے ذریعے طاقت ملتی ہے، نماز کے ذریعے انسان کے اندر لیڈرشپ کوالٹی پیدا ہوتی ہے. یہی وجہ ہے کہ رسول رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب کبھی اضطرابی کیفیت سے 2-4 ہوتے تو حضرت بلال سے فرماتے، ارحنا یا بلال، اے بلال مجھے راحت پہنچاؤ. وہ کون سی راحت ہے جس میں نماز نہیں، اور وہ کون سی تکلیف ہے جس کے اندر نماز نہیں؟
اور امام حسین رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ نے ہمیں یہ درس دیا، تم کبھی بھی اپنے آپ کو کمزور نہ سمجھنا، اللہ نے تمہیں 2 ہتھیار دے دیے ہیں، جب کبھی تم آزمائش میں گرفتار ہو جاؤ، استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر اور نماز سے مدد طلب کرو، ان اللہ مع الصابرین، کہ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، وہ قوم کیسے نماز سے مدد طلب کرے جو قوم فرض نماز ہی ادا کرنے کے لیے تیار نہیں؟ وہ قوم نماز کے ذریعے مدد کیسے طلب کرے جس قوم کا حال یہ ہے کہ جمعہ کی بھی 2 رکعت بڑی مشکل سے پڑتی ہے؟ اس قوم کی پوزیشن اور اس قوم کی پوزیشن نماز سے مدد طلب کرنے کی کیسے ہو جب قوم کی پوزیشن یہ ہے کہ نماز کے مسائل سے بھی واقفیت نہیں ہے؟ اور تھوڑا سا آگے بڑھ کر کے عرض کروں بڑی معذرت کے ساتھ، برا لگے تو مجھے معاف کر دینا، آپ یاد رکھیں جس قوم کو نماز میں ہی مزہ نہ آتا ہو اور جس قوم پر نماز ہی بوجھ بن جائے، وہ قوم کیا نماز سے مدد طلب کرے گی؟ آپ ذرا سوچو، ذرا جائزہ لو، ہماری نمازوں کا جائزہ لو، ہماری زندگی کا جائزہ لو۔ اب تو حال اتنا برا ہو چکا ہے کہ نیکی کرنے میں شرمندگی محسوس ہوتی ہے اور گناہ کرنے میں خوشی محسوس ہوتی ہے۔ کتنا برا حال ہے ہمارا۔ تو پھر کیا سیکھا ہم نے امام حسین کی زندگی سے؟ کیا صرف واقعات شہادت سن کر چند اشکوں کے قطرے گرا دینا اسی کو حسین کی محبت کا ہم نے حسین ابن علی کی محبت کی دلیل ہم نے سمجھی ہے؟ تاجدار کربلا نے اس لیے جان نہیں دی تھی کہ آپ ان کی محبت کے ذکر کو کرتے رہیں اور ان کی بارگاہ میں ذکر حسین کر کے خراج عقیدت پیش کرتے رہیں، نہیں، امام حسین کا ذکر تو فرشتوں میں ہو رہا ہے، امام حسین کا ذکر تو رسول اعظم خود فرما رہے ہیں، وہ ہمارے ذکر کے محتاج نہیں ہیں، بلکہ انہوں نے اپنی جان اللہ کی بارگاہ میں اس لیے پیش کی تھی تاکہ جب امت کو مصیبت آئے انہیں پتا چلے میری مصیبت ان کی مصیبت سے بڑھ کر کے ہے، کم نہیں ہے، میں نے مصیبت میں کون سی راہ اختیار کی تھی، اسی راہ کو رسول اعظم کی امت اختیار کرے تاکہ اس امت کو اللہ کامیابی سے ہمکنار فرما دے۔ آج وہ امام حسین کامیاب ہیں، کوئی باپ اپنے بچے کا نام یزید رکھنے کو تیار نہیں ہے، لیکن بہت سارے ماں باپ اپنے بچے کا نام غلام حسین رکھنے کو تیار ہیں۔ آج اگر دیکھیں تو پتہ ہی نہیں یزید کی قبر کہاں پر ہے، لیکن آج تاجدار کربلا کی بارگاہ کے اندر جب چلے جاؤ غلاموں کا تانتا بندھا ہوا نظر آتا ہے۔ یہ کامیابی کس وجہ سے نصیب ہوئی؟ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت، اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری، صبر اور نماز سے مدد طلب کرنے کی بنیاد پر۔ تو میرا آج کا پیغام تاجدار کربلا کے توسط سے یہ ہے، امام حسین کی قوت کا سرچشمہ صبر اور صلاۃ تھا، آپ بھی ان 2 چیزوں کو اپناؤ۔ جب کبھی مصیبت آئے شور نہ کرو، صبر کا دامن تھام لو، اور جب کبھی مصیبت آئے فوراً اللہ کی بارگاہ میں سر بسجود ہو جاؤ، نماز حاجت پڑھو، صلاۃ التوبہ پڑھو، انشاءاللہ اس کے صدقے میں اللہ تعالیٰ مصیبتوں کو دور کر دے گا۔ آج نئے سال کا آغاز ہو رہا ہے، آج ہی سے عہد کریں، آج ہی سے ارادہ کر لیں کہ امام حسین کی بارگاہ میں سب سے بڑا خراج عقیدت ہم یہ پیش کریں گے کہ اے تاجدار کربلا، جس دین پر چلانے کے لیے، ہماری آخرت کو سنوارنے کے لیے آپ نے سب کچھ لٹا دیا، ہم وعدہ کرتے ہیں اس دین کے راستے پر چلیں گے، نماز کی پابندی کریں گے، گناہوں سے بچیں گے، برائیوں سے بچیں گے، مصیبت میں صبر کا دامن تھامیں گے، آپ کے نقش قدم پر چلیں گے۔ ہم صرف نماز ہی کے اندر آپ کے نقش قدم پر چلنے کی دعا نہیں کرتے، بلکہ پریکٹیکل طور پر آپ کے راستے پر چل کر اللہ عز و جل کی بارگاہ سے انعام و اکرام حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اگر آج کے دن اس عہد کے ساتھ آپ یہاں سے اٹھے کہ اب ہماری نماز انشاءاللہ قضا نہیں ہوگی اور آج کے بعد سے پابندی سے نماز پڑھیں گے، تو میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں خدا کی قسم امام حسین ایسے راضی ہوں گے کہ جنت میں قدم اس وقت تک نہیں رکھیں گے جب تک کہ اپنے غلام کو اپنے ساتھ لے کر کے نہ جائیں۔ زندگی چینج کرو، افکار و نظریات کو چینج کرو، سوچ و بچار کو جو ہے وہ درست کرو، اور قرآن و احادیث کی روشنی میں اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کرو، انشاءاللہ العظیم دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی۔ ایک آخری بات عرض کر دوں تاکہ آپ کو صبر کے حوالے سے سمجھ میں آ جائے۔ حضرت سلیمان علیہ الصلاۃ والتسلیم کے دور پاک میں ایک شخص نے ایک پرندہ خریدا، وہ پرندہ بہت اچھی بولی بولتا تھا، اس کی آواز بڑی اچھی تھی۔ جس نے خریدا تھا اس نے پنجرے میں اسے قید رکھا تھا، اس کی باتیں سنا کرتا تھا، اس کی آواز سنا کرتا تھا۔ ایک دن ایک اسی کا ہم جنس پرندہ آیا، پنجرے پر بیٹھ کر کے اس پرندے سے پتہ نہیں کیا کہہ کر کے گیا کہ اس پرندے نے بولنا بند کر دیا، چپ ہو گیا۔ پرندے کے مالک نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں شکایت کی کہ حضرت میں نے بہت بڑی قیمت دے کر اس پرندے کو خریدا، اس لیے کہ اس کی بولی مجھے اچھی لگتی تھی، اب کچھ دنوں سے وہ چپ ہو گیا ہے، حضور آپ ہی کچھ فیصلہ فرمائیں کیا ہو۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے پرندے سے پوچھا کیا بات ہے کہ تو چپ ہو گیا ہے؟ پرندے نے جواب میں جو کہا سنیے۔ پرندے نے کہا میں قید و بند میں تھا، قید و بند میں ہوں، میرا ایک دوست، میرا ہم جنس میرے پنجرے پر آ کر کے بیٹھا،
اور کہنے لگا تو قید کے اندر شور مچا رہا ہے, قید کے اندر رو رہا ہے, قید کے اندر تو چلا رہا ہے, لیکن تیرا مالک یہ سمجھ رہا ہے کہ تیری بولی اسے اچھی لگ رہی ہے, تو چپ ہو جائے گا تو تجھے قید سے نجات مل جائے گی. اس کی بات میری سمجھ میں آئی اور میں چپ ہو گیا, اور اب میں کبھی نہیں بولوں گا. حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس پرندے کے مالک سے کہا اب یہ تیرے کام کا نہیں. اس نے فوراً پنجرا کھولا, اس پرندے کو آزاد کر دیا. پرندہ سامنے کی درخت پر جا کر کے بیٹھا اور کہا سنو, میں جب مصیبت میں شور کرتا تھا تو قید میں تھا, جب سے صبر کیا ہوں اللہ نے مجھے آزادی عطا فرما دی ہے. صبر کرو, دامن صبر کو تھامو. صبر اتنی طاقتور چیز ہے کہ آپ اوراق الٹ کر کے دیکھیں انبیاء کی سیرت کے اوراق, صحابہ کی سیرت کے اوراق, اولیاء کرام کی سیرت کے اوراق, انہوں نے صبر کا دامن تھامے رکھا. ہمیں بھی چاہیے ہم دامن صبر کو تھامے رکھیں. اللہ عز و جل سے اپنی تکلیفوں کی شکایت کریں. یہ نہیں کہ آپ اللہ سے اپنی تکلیف کی شکایت نہ کریں. خود قرآن مقدس میں ہے انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ, قرآن مقدس میں. لیکن انسانوں سے شکایت نہ کریں, اللہ سے عرض کریں, اور وہ پالنہار حقیقی معبود برحق اپنے بندوں کی مصیبتوں کو دور بھی کرنے والا ہے اور پریشانی کو دور بھی کرنے والا ہے. تو کربلا سے ہمیں یہ درس مل رہا ہے کہ اتنی بڑی مصیبت کے باوجود بھی اگر تم یہ سمجھنا چاہتے ہو کہ میں اپنے موقف سے ہٹ نہ سکا, تو میرے پاس کون سی چیز تھی جس کی بنیاد پر 22,000 کا لشکر بھی مجھے اپنے اسٹینڈ سے ہٹا نہ سکا, تو وہ 2 چیزیں تھیں, صبر اور صلات. ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ان 2 چیزوں کو اپنائیں. اللہ رب العزت جل جلالہ آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, امید ہے آپ کے بیان پسند آیا ہوگا. تو ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں میں رشتہ داروں میں شیئر ضرور کریں تاکہ ان کے عمل میں اضافہ ہو سکے اور ثواب دار حاصل کر سکے. اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور آل کے بٹن پر کلک کر دیں, اور ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں آپ کی ویڈیو کیسا لگا. تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کہ آپ کو کیا سمجھ میں آیا ہے. تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا چینل کو سبسکرائب کر لیں اور آل کے بٹن پر کلک کر دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.